बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे कदम अब तय खाने की जानिब बढ़ रहे थे। मेरा दिल किसी बेलुगाम घोड़े की मानिंद दौड़ने लगा। मेरी बचपन की आदत थी मामले की तह में जाना, ये मेरी फितरत थी और ख़ुद को इससे बाज नहीं रख सकती थी। मैं अब तय खाने के दरवाजे के करीब थी। मैंने फिर से अतराफ़ में नज़रें दौड़ाईं। पूरी तसल्ली करने के बाद दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मुझे डर भी लग रहा था कि अंदर न जाने कौन हो, कैसा आदमी हो और मेरे साथ कोई हादसा न हो जाए। मैंने इन तमाम ख्यालात को झटकते हुए चाबी ताले में घुमाई तो ताला खुल गया। मेरा नाम हरीम है। मैंने एक गांव में रिहाइश पजीर थी। मैं बचपन से अपनी माँ को देखती आ रही थी कि वो गांव की सबसे मशहूर दाई थी। सब कहते थे कि उनके हाथों में अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है। मुश्किल से मुश्किल ज़चगी का केस भी अम्मा 5 मिनट में कर देती थीं। माँ और बच्चा दोनों सलामत होते। मेरी माँ पिछले 20 सालों से ये काम कर रही थीं और इन 20 सालों में आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया माँ या बच्चे की जान गई हो। यकीनन इसे मुआजिज़ा कहना गलत नहीं होगा। मुझे ये देखकर खुशी महसूस होती थी कि मेरी माँ के हाथों में रब्बुल आलमीन ने इतनी शिफा रखी है। दूर दूर से लोग अम्मा के पास डिलीवरी करवाने के लिए अपनी ख़वातीन को लेकर आते। अम्मा कामयाबी से केस हैंडल कर लेती। वो मशहूर से मशहूर तर होती गईं। उनकी फ़ीस भी ज़्यादा थी और मेरे ख़्याल से ये उनका हक़ था। लेकिन इस सारे मामले में एक अजीब बात ये थी कि अम्मा डिलीवरी के वक्त एक स्याह रंग की टोपी वाला बुर्का पहन लेती और फिर अपना काम शुरू करती। मैं अम्मा से पूछती कि वो ऐसा क्यों करती हैं, तो अम्मा ने जवाब दिया, देखो बेटा, ये औरतें आती हैं, इनमें से अक्सर दाई से बिना देखे ही खौफ खाती हैं। ये बुर्का किस्मत वाला है। मैंने जब जब इसे पहना तब तब सब सही हुआ। एक दिन मैंने इसको नहीं पहना था तो माँ और बच्चा दोनों मरने पर आ गए। मैं परेशान हो गई और समझ गई कि ये बुर्का किस्मत वाला है। मैंने फ़ौरन गई कि ये बुर्का किस्मत वाला है। मैंने फ़ौरन बुर्का पहन लिया तो माँ और बच्चा दोनों बच गए। तब मैंने फ़ैसला किया कि कभी ये बुर्का नहीं उतारूंगी। केस के वक्त औरतें भी नहीं डरेंगी। अम्मा ने बताया, लेकिन अम्मा, औरतें दाई से क्यों डरती हैं? मैंने पूछा। बेटा, असल में औरतों के जहन में दाई का एक ऐसा खाका लोग बना देते हैं कि वो कोई खौफनाक मखलूक है। ज़्यादातर लड़कियां कम उम्र होती हैं, इसीलिए डर जाती हैं। अम्मा ने बताया। मुझे अम्मा की बात सही लगी, मगर फिर एक दिन मेरे पाँव तले से ज़मीन सिरक गई जब मैंने देखा कि मेरी माँ गुसल खाने से निकल रही हैं और केस हो रहा है। मैं हैरान थी कि अम्मा गुसल खाने में हैं तो केस कौन कर रहा है। मैंने कमरे में झांका तो एक बुर्का पोश वजूद खड़ा था। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। ये क्या राज था, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने अम्मा से तो कुछ न कहा, पर मैं सोचती रह गई। फिर वक्त के साथ सब भूल गई। अम्मा कमरे में हैं और वही बुर्का पोश काम कर रही है। मैंने सोचा अम्मा से सवाल करूं, लेकिन पूछा तो अम्मा ने मुझे डांट दिया, ये कहकर कि मैं उन पर शक कर रही हूँ। अब बूढ़ी माँ को मज़ीद क्या कहती, मगर वक्त के साथ मेरा तजस्सुस भी बढ़ता चला गया। अब जब भी कोई केस आता मैं छुप कर देखती। घर के एक तय खाने से कोई बुर्का पोश बरामद होती और अम्मा के साथ चोरी छुपे वहाँ जाती जहाँ औरत होती। लेकिन ये देखकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा कि उस बुर्का पोश ने मर्दाना जूते पहने होते। मेरा सर चकराने लगा। ये सब क्या हो रहा था मेरे घर में? मेरी माँ ये क्या कर रही थी? पहले तो मुझे लगा था कि अम्मा जब थक जाती हैं तो किसी को मदद के लिए बुलाती हैं, या अम्मा की तबीयत सही नहीं होती इसलिए किसी और दाई को बुर्का पहनाकर ले आती हैं और ख़ुद आराम करती हैं। लेकिन आज इस बुर्का पोश के पैरों में मर्दाना जूते देखकर मैं तो हैरान शिश्तर रह गई थी कि मेरी माँ क्या कर रही हैं इन पर्दादार ख़वातीन के साथ। यानी कि इतने सालों से मेरी माँ इन औरतों को धोखा दे रही है और इनको पता भी नहीं चलता। वो समझती हैं कि बुर्के के पीछे अम्मा हैं, लेकिन उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि बुर्के के पीछे माँ की बजाय कोई और है। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने अम्मा से इसका जिक्र नहीं किया। पहले बुर्का पोश की खोज लगाने की ठान ली। पहले मैं मामले की तह में जाना चाहती थी, फिर उस शख्स को लानत मलामत करना चाहती थी उसके इस घटिया फेल पर, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अब मैंने इन दोनों का खुफिया तौर पर पीछा किया तो मालूम हुआ कि वो बुर्का पोश घर के पीछे जो तहखाना है वहाँ से बरामद होता है और केस के बाद वापस अम्मा उसे तहखाने में बंद करके बाहर से ताला लगा देती हैं। अब मैंने ये देखना था कि अम्मा इस ताले की चाबी कहाँ रखती हैं। मैंने देखा अम्मा के संदूक में एक चाबी रखी हुई थी।
کیا یہ اسی تہہ خانے کی چابی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک رات میں نے اماں ابا کے سونے کے بعد اس صندوق کی تلاشی لی اور وہ چابی نکالی۔ رات کا دوسرا پہر ہوگا، گاؤں میں ہو کا عالم تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، مگر مجھے تو یہ کام کرنا ہی تھا۔ لیکن اس رات میں ناکام رہی، کیونکہ کسی چیز کے ٹکرانے سے ابا کی نیند میں خلل آ گیا اور وہ باہر نکلے تو میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بستر کے اندر روپوش ہو گئی، مگر چابی میرے پاس آ گئی تھی۔ ابا تھوڑی دیر تلاشی لینے کے بعد سمجھے کہ بلی نے کوئی چیز گرا دی تھی۔ میری تو جان نکل گئی، کیونکہ ابا کی دہشت پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ ابا شکی مزاج تھے، مجھ پر بھی شک کرتے تھے، اسی لیے میں شاذر و ناظر ہی گھر سے باہر جاتی۔ اب اگر آدھی رات کو ابا نے مجھے تہہ خانے کی جانب جاتے دیکھ لیا ہوتا تو میری تو خیر نہ تھی۔ اوپر سے تہہ خانے میں جو برقع پوش تھا وہ بھی شاید مرد ہی تھا۔ اگر ابا مجھے اس آدمی کے ساتھ دیکھ لیتے تو قیامت۔ اماں کی دیدہ دلیری پر مجھے حیرت تھی۔ ابا کے سخت مزاج کو جانتے ہوئے بھی اماں نے گھر میں ایک آدمی چھپا رکھا تھا اور ابا کو خبر بھی نہ تھی۔ اگر کسی دن ابا نے دیکھ لیا تو اماں کی خیر نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے میں محتاط ہو گئی، مگر میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ابا کے کسی کزن کا انتقال ہو گیا۔ آدھی رات کو خبر آئی، ابا اور اماں فوراً نکل پڑے۔ ساتھ والے گاؤں میں رہتے تھے، اسی لیے اماں ابا دونوں رات کو وہاں گئے۔ مجھے کہا کہ اندر سے کمرے کو کنڈی لگا دوں۔ میرے دونوں بھائی شہر میں تعلیم کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ملازمہ کو میرے ساتھ سونے کا کہا اور دونوں چلے گئے۔ میں نے سوچا اس سے اچھا موقع مجھے نہیں ملنے والا۔ صبح ہونے میں کچھ گھنٹے باقی تھے، کیونکہ سردیوں کی راتیں تھیں۔ ملازمہ میرے کمرے میں بستر لگا کر سو گئی۔ وہ نیند کی پکی تھی اور نیند کی گولی لے کر سو گئی تھی۔ میں دبے پاؤں اٹھی اور چپل پاؤں میں عرصے سے وہ چابی اٹھائی اور کمرے سے نکل آئی۔ کمرے سے نکلتے ہی میں نے اطراف کا جائزہ لیا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ دیوار کے پاس ہی میرے چچا کا گھر تھا۔ ان کے بھی بڑے گئے تھے فوتگی والے گھر اور باقی سب سو رہے تھے۔ سردی کے باعث میں نے شال اپنے گرد لپیٹ لی اور فانوس اٹھائے آگے بڑھنے لگی۔ میرے قدم اب تہہ خانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ میں تہہ خانے کے دروازے کے قریب تھی۔ میں نے پھر سے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ پوری تسلی کے بعد دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں نے سب خیالات کو چھٹکتے ہوئے چابی تالے میں گھمائی تو تالا کھل گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ چابی اسی تالے کی تھی، ورنہ اگر اس کی نہ ہوتی تو مجھے پھر سے چابی تلاش کرنے میں وقت لگتا اور صبح ہو جاتی۔ میرا کام ادھورا رہ جاتا۔ میں نے ہولے سے دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فانوس کی روشنی سے خاصے کی آواز پر ایک وجود جو وہاں سویا ہوا تھا کمبل تلے کسمسایا اور پھر جاگ گیا۔ وہ برقع اس کے سامنے ہی رکھا تھا، یعنی کہ یہی وہ برقع پوش تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کمبل اپنے سر سے سرکا، میری جانب دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ ایک عورت ہے، میرے سارے کا سارا خوف ایک پل میں غائب ہو گیا۔ اب مجھے کسی اجنبی آدمی کا خوف تو نہیں تھا، مگر اپنے ابا کا خوف ابھی تک تھا کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائیں۔ وہ عورت مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں آرام سے چلتے ہوئے اس کے قریب گئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ فانوس اس کے سامنے رکھا۔ کون ہیں آپ؟ میں نے عورت کی آنکھوں میں دیکھتے ہی سوال کیا۔ تم کون ہو اور یہاں آنے کس نے دیا تم کو؟ عورت نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ میں اماں جنت کی بیٹی ہوں، مگر آپ کون ہیں اور یہاں کیسے؟ کیا آپ ہی وہ برقع پوش ہیں؟ میرے سوال پر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کا دکھ ہوا۔ میں نے دیکھا یہ تہہ خانہ ایک مکمل گھر جیسا تاثر دے رہا تھا، جیسا کہ چھوٹا سا گھر ہو۔ ایک روشن دان بھی تھا جہاں سے ضرور دن کو روشنی داخل ہوتی ہوگی۔ ایک کھڑکی تھی تھوڑی اونچائی پر جہاں سے باہر کا نظارہ بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ بولی، بیٹا تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہارا باپ میرے ساتھ ساتھ تمہیں اور تمہاری ماں کو بھی مار دے گا۔ اس عورت نے کہا، کیوں؟ ابا ہمیں کیوں ماریں گے؟ میں نے پوچھا، زیادہ سوال نہ کرو، بس جاؤ یہاں سے۔ وہ عورت بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈرے مت، ابا اور اماں گھر پر نہیں ہیں، اسی لیے مجھے یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ وہ دونوں آج رات نہیں آئیں گے۔
میں نے بتایا تو عورت کو تسلی ہوئی۔ اب بتائیں آپ کون ہیں؟ مجھے تجسس ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہے، اسی برقعے کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ یہ ایک راز ہے جو پچھلے 20 سالوں سے تمہاری اور میری ماں کے درمیان ہے۔ اگر یہ راز کھل گیا تو اس دن میری اور تمہاری ماں کا آخری دن ہوگا۔ وہ عورت بولی۔ پھر میرے بے حد اصرار پر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ شاید وہ بھی 20 سالوں کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ میں خوبصورت تھی، نرس تھی، تمہارے بابا سے محبت ہو گئی، یوں میں بہا کر اپنے شوہر کے گاؤں آ گئی، مگر مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کی ایک بیوی پہلے سے ہے، مگر وہ اسے اتنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے ہمدردی ہوتی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے بھی اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ یہاں آئے ہوئے مجھے کم ہی وقت ہوا تھا جب میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے یہاں بھی کیس کروانا شروع کر دیے۔ کچھ ہی وقت میں بہت مشہور ہو گئی۔ میرے پاس کیس آتا تو میں اسے فوراً حل کر دیتی۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی اکثر مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی۔ میں نے اسے سکھانے کی کوشش کی، مجھے لگا اسے بھی یہ سب سیکھنے کا بہت شوق ہے، مگر میں اسے کچھ سکھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ میری سوتن تھی۔ اگر وہ بھی سب کچھ سیکھ لیتی تو ہم برابر ہو جاتے، اسی لیے میں نے نہ کر دی۔ شوہر کے معاملے میں اگر عورت خود غرض ہو جاتی ہے، مجھے بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ میرا شوہر بہت سختگیر انسان تھا، مگر وہ اچھا بھی تھا، اکثر مجھے اپنے ساتھ باہر لے جاتا۔ ایک دن ہمیں جاگیردار کی شادی کا دعوت نامہ آیا تو شوہر نے مجھے بھی تیار ہونے کا کہہ دیا۔ میں نے بھی کوئی سوال جواب نہ کیا، خاموشی سے تیار ہو گئی۔ میں خوش بھی بہت تھی، اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ خوش کیوں نہ ہوتی بھلا، لیکن گھر سے نکلتے وقت جب میں نے اپنی سوتن کو چوری چھپے ہمیں دیکھتے دیکھ لیا تو مجھے اس پر ترس آیا، لیکن خیر میں اور میرا شوہر ہم شادی پر آ گئے، مگر یہاں آ کر جو مصیبت آنے والی تھی میں اس سے بے خبر تھی۔ وہاں موجود نامی گرامی لوگوں میں جاگیردار کے بڑے بیٹے کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا مجھے ہر وقت خود کو گھورتا دکھائی دیا۔ دراصل اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، مگر میں تو شادی شدہ تھی۔ میں نہ مانی، ایک تو مجھے شوہر کا ڈر تھا، اوپر سے یہ سب صحیح بھی نہ تھا، مگر اس کی محبت سچی تھی۔ آخر کب تک انکار کرتی اور 2 بیویوں میں بٹے ہوئے شوہر پر گزارا کرتی؟ مجھے بھی یقین آ گیا۔ پھر ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں، ہم نے بہت سے وعدے بھی کر لیے، مگر نہ جانے کیسے ایک دن میرے شوہر کو ہماری ملاقاتوں کی خبر ہو گئی۔ اب وہ مجھ پر نظر رکھتا۔ ایک دن واپسی پر اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا۔ لڑکے کو تو کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ وہ جاگیردار کا پوتا تھا، مگر اس نے مجھے بہت مارا۔ میری حالت اتنی بری تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو اسے ترس آ جاتا، مگر اس کا غصہ اتنا بڑا تھا کہ وہ میری جان لینے پر اتر آیا۔ پھر اس نے سوچ لیا کہ وہ مجھے کسی کے لیے نہیں چھوڑے گا بلکہ میری جان لے لے گا۔ تب میں نے تمہاری ماں سے کہا کہ مجھے بچا لو، جو کہو گی میں کروں گی۔ میں اس کے پیروں میں پڑ گئی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، لیکن کوئی جواب وہ نہیں دے پا رہی تھی۔ میں بہت روئی، اس کے آگے گڑ گڑائی کہ مجھے بچا لو۔ آخر کار اسے مجھ پر ترس آ ہی گیا، مگر میری مدد کرنے سے پہلے اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی۔ میں اس وقت اتنی بے بس اور لاچار تھی کہ بغیر سنے ہی مان گئی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا کہ آج کے بعد جو بھی کیس آیا تم کرو گی، لیکن نام میرا ہوگا۔ میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ، کھانے پینے کا سامان مہیا کروں گی، سب سے بڑھ کر تمہاری جان بچا لوں گی اپنے شوہر سے، اور اب سے تم برقعے میں کیس کرو گی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ میری جان خلاصی ہو رہی تھی، ورنہ وہ تو سچ میں غصے میں آ کر مجھے قتل ہی کر ڈالتا۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی، لیکن اس کا احساس بہت دیر بعد ہوا۔ اب کوئی مرد یہ برداشت نہ کرتا، اس لیے میرے شوہر سے بھی یہ سب برداشت نہ ہوا، لیکن قتل بہت بڑی سزا تھی جس سے اس دن فرشتہ بن کر میری ہی سوتن نے مجھے بچا لیا۔ پھر اس نے مجھے یہاں تہہ خانے میں چھپا دیا اور کہا کہ یہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گی، شوہر سے بھی بچا لوں گی، اگر کہو تو آدھے پیسے بھی دوں گی، مگر تم کبھی یہاں سے باہر نہیں آؤ گی اگر اپنی جان کی فکر ہے۔ اگر کبھی تم نکل آئیں تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اس طرح میں مان گئی، مگر جو بات سب پوچھتے اور یقین نہیں کرتے وہ یہ کہ میرے ہاتھ میں ایسی کون سی جادو کی چھڑی تھی جو کیس 5 منٹ میں ہو جاتا۔
تو اس کا بھی ایک قصہ تھا۔ یہ بات 20 سال پرانی ہے۔ میں کلینک میں نوکری کرتی، تب کوئی آپریشن اتنا نہیں ہوتا تھا، نہ کسی کے پاس اتنے پیسے آئیں، اپنی اور اپنے بچوں کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، مگر اس کا افسوس کسی کو بھی نہ ہوتا۔ میرے ایک بہت بڑے کلینک میں نوکری ہو گئی۔ میں نرس تھی، ڈاکٹر کے ساتھ اس کے آپریشن روم میں ہوتی، میری ڈیوٹی وہاں ہوتی۔ میں نے اس ڈاکٹر سے بہت کچھ سیکھ لیا، مگر وہ ڈاکٹر بہت مہنگی تھی۔ میں نے آپریشن کرنا تو سیکھ لیا، لیکن تب آپریشن کا دور اتنا عام نہیں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپریشن چیز کیا ہوتی ہے۔ جن کو پتہ چل بھی جاتا تو وہ ڈاکٹر اتنی مہنگی تھی کہ ہر کوئی اس سے آپریشن نہیں کروا سکتا تھا۔ خیر، عام دنوں کی طرح میں بھی روز ڈیوٹی پر آتی، اپنی نوکری اچھے سے کرتی اور گھر چلی جاتی۔ لیکن ایک دن ایک کیس آیا جس میں ایک لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی، اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کی ماں نے ڈاکٹر کی بہت منتیں کیں، اس کے پاؤں پڑ گئی، مگر ان کو تو بس پیسے سے غرض تھی۔ کسی کی جان جا رہی ہے، اس سے انہیں کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ کون سا ان کے گھر سے کوئی آیا تھا؟ آپریشن کروانا ہے تو پیسے جمع کرواؤ، ورنہ کسی اور جگہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی، لیکن پھر کوئی ڈاکٹر بھی نہ مانا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہسپتال خالی ہو گیا۔ وہ ابھی تک بیٹھی وہیں پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ تب وہ اٹھ کر میرے پاس آئی، میرے پیر پڑ گئی۔ میڈم، مہربانی کر کے میری بچی کو بچا لو، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ آپ بھی ایک لڑکی ہو، کبھی نہ کبھی یہ وقت آپ پر بھی آئے گا، ہماری مدد کرو۔ مجھے ترس آ گیا۔ میں نے کہا، اپنی بیٹی اندر لے آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اور دیکھ لے۔ مجھے آپریشن کرنا آتا ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں اسے اندر لے گئی۔ میرا تجربہ کافی زیادہ ہو چکا تھا، میں نے بہت آپریشن دیکھے تھے، کافی بار تو میں ڈاکٹر کی مدد بھی کر چکی تھی۔ مجھے اینستھیزیا یعنی نشہ دے کر مریض کو بے ہوش کرنا بھی آتا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو بیڈ کرنا بھی آتا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو بیڈ پر لٹایا، آپریشن شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپریشن ختم ہوا تو ماں اور بچہ دونوں صحیح سلامت تھے۔ وہ عورت آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پر مسکراہٹ لیے میرے پاس آئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تم فرشتہ ہو، ہم ماں بیٹی کے لیے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اس نے مجھے دعا دی، تم بہت نیک دل انسان ہو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی بھی مریض نہ مرے، بلکہ ہر کیس کامیاب ہو۔ تم نے رات کے اس وقت ہماری مدد کی ہے، جب کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ میرے دل سے دعا ہے تمہارے پاس جو بھی کیس ہو وہ فوراً ہو جائے۔ اس لڑکی نے بھی کہا، جب میں اتنی تکلیف میں تھی، مجھے لگا میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، تب تم نے میری مدد کی۔ جہاں سب نے پیسے کی لالچ میں مدد نہ کی، وہاں تم نے مدد کی، میری اور میرے بچے کی جان بچا لی۔ تم نے خود آپریشن کیا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھ میں اتنی شفا دے کہ تمہارے پاس جو بھی کیس آئے وہ 5 منٹ میں حل ہو جائے۔ وہ بوڑھی عورت اور اس لڑکی کی دعا سے جو درد میں اتنا تڑپی تھی، واقعی میرے ہاتھ سے سب کچھ اچھا ہونے لگا، کبھی کوئی کیس خراب نہ ہوتا۔ اس طرح میں مشہور ہو گئی، مجھے عزت ملی، مگر میں کبھی بھی اس بوڑھی اماں اور لڑکی کو بھول نہیں پائی۔ یہ تو میرے ہاتھ کی کرامت کی بات تھی، بس تب سے میں یہی ہوں، اس قید خانے میں۔ یہاں کی 4 دیواری میرا سب کچھ ہے۔ تو بہت سونی ہے، پہلے تو بہت چھوٹی تھی، مجھے کہتی تھی میں تیرا بھائی لاؤں گی، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب تھی، نصیب میں نہیں تھا۔ برقع اس لیے پہنتی ہوں کہ کوئی پہچان نہ لے۔ چل اب تو جا میری بچی، یہاں سے چلی جا، تیرا باپ آ گیا، اگر اسے میرا پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ تجھے بھی مار دے گا۔ میں اپنا سا دماغ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹی امی سے غلطی ہوئی تھی، کرنے کی کوشش کرنا سراسر غلط تھا، اور میری اپنی ماں، اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو قید کر لیا، ان کو اپنی باندی بنا لیا، ان سے کام لیتی، بدلے میں ان کو سب کی نظر میں عزت ملتی، اور خود اپنی ماں کی طرح بننا چاہتی تھی۔ لیکن اب نہیں، اب میں ان کو قید سے رہا کروا کر ہی رہوں گی۔ یہ سوچتے ہی میں سو گئی، مگر انجان تھی، وہ اوپر بیٹھی ذات تو سب جانتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ خود ہی اس کی آزادی کا پروانہ مجھے تھمانے والی ہے۔ اگلے دن اٹھی تو گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ میری ماں اپنا سینہ پیٹ رہی تھی، پاس ہی میرے باپ کی میت پڑی تھی۔ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بابا نہ مانے اور رات ہی وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکو آئے،
ابا مقابلہ کرنے چلے، جس کی وجہ سے ڈاکوؤں نے ان کی جان لے لی اور ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے بھی افسوس تھا، جیسا بھی تھا میرا باپ تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، مجھے بھی افسوس تھا، جیسا بھی تھا میرا باپ تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اس پریشانی میں قید میں موجود سوتیلی ماں کو بھول گئی، لیکن جب آج ایک کیس آیا تو ذہن میں وہ بات یاد آئی۔ اب میں اماں سے سیدھی سیدھی بات کرنے والی تھی۔ ماں، تو نے صحیح نہیں کیا، بہت ظلم کیا ہے۔ اگر مدد کرنا تھی تو اسے کسی محفوظ جگہ بھیج دیتی، اس طرح قید نہ کرتی۔ اب ابا چلا گیا، اب کوئی مجبوری نہیں، اسے آزاد کر دے۔ اماں نہ مانی، پر میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اماں کا دل بھی نرم ہوا، مگر سوتیلی ماں نے جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی، اب میں کہاں خوار ہوتی پھروں گی؟ تم نے میری جان بچائی، تمہارا بہت شکریہ۔ اب مجھے یہیں رہنے دو، کیس میں کروں گی، اس سے ہم اپنی روزی روٹی لے کر رہیں گے۔ میں یہاں سے چلی گئی تو تم دونوں کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو نے میرے ساتھ نیکی کی، مجھے قید سے رہا کروایا، اب میری نیکی سمجھ لو۔ مجھے اب ایک تہہ خانے میں رہتے ہوئے بہت سے رشتوں سے محروم ہوں، ان میں ایک رشتہ ماں کا بھی ہے، جو مجھے تب تو ماں بننے کا سکھ نہ ملا، لیکن اب مجھے خود کو محسوس کر لینے دو۔ تو میری بھی تو بیٹی ہے۔ تب سے میں اور میری دونوں مائیں ساتھ رہتی ہیں۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو قید سے رہا کروا کر اچھا کیا یا برا، یا ان کی اپنے شوہر سے بے ایمانی کی یہی سزا تھی کہ وہ ساری عمر قید میں رہتی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔